बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हम देख रहे हैं कि फिल वक्त इर्द गिर्द हमारे ये वाला मसला ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और बदकिस्मती से क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे स्कूल्स अवेलेबल हैं जो इस नफसियाती आर्ज़े के शिकार बच्चों को ख़ास तौर पे डील कर सकें, और ना ही कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जिसके मुतल्लिक माँ बाप जान सकें कि असल में उनके बच्चों को क्या हुआ है और उसकी मैनेजमेंट कैसे है। इस वजह से इस तकलीफ़ या आर्ज़ा या इस मसले की नोयत जो सी है ज़्यादा संजीदा हो जाती है। मेरी मुराद ऑटिज़म के मुतल्लिक है, जो एक कोई ऐसा नफसियाती आर्ज़ा नहीं है जो पिछले 5-10 साल में पहली दफ़ा नमूदार हुआ हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पिछले 10-15 साल के अंदर प्रॉबली एजुकेशन का कुछ बेहतरी की वजह से या पेरेंट्स की वो नस्ल जो निस्बतन जवान है, मीन्स कम उम्र की है, उनकी संजीदगी की वजह से ये मसला जो सा है हमें अब ज़्यादा बेहतर तौर पे रिपोर्ट होना शुरू है। मेरी मुराद ऑटिज़म से इस वजह से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी है या मैं इस पे तवज्जो देना चाहता हूँ कि मेरे अपने कुछ 1-2 दोस्त हज़रात जो उनसे हैं, उनके बच्चे जो उनसे हैं वो ऑटिज़म का शिकार हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऑटिज़म होता क्यों है? क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ऑटिज़म से रिलेटेड जो-सी बाज़ हमारी रूहानी या मज़हबी अक़ायद या नज़रियात हैं, वो इसको मज़ीद पेचीदा बना देता है। जिसके अंदर मैंने ये देखा है कि आगाज़ के अंदर काफ़ी एज तक बाज़ माँ-बाप या उनके दादा-दादी ख़ास तौर पर इस तरह के बिहेवियर वाले बच्चे को अल्लाह लोग या साईं लोग भी कहते हैं, और किसी न किसी तरीके से इस डिनाइल में होते हैं कि उनके बच्चों को कोई बायोलॉजिकल नफसियाती आर्ज़ा हो चुका है। इस साईं लोग या अल्लाह लोग समझने के अलावा एक और मसला है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि डूबते को तिनका का सहारा भी बहुत होता है। तो जो लोग साईं लोग या इस तरह के मसले के मुतल्लिक शिकार नहीं भी होते ऑटिज़म के हवाले से, तो मैंने बेशुमार ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो मुख्तलिफ़ दरबारों और मज़ारों और पीर खानों में जाकर मुख्तलिफ़ वज़ाइफ या दुआओं के ज़रिए अपने बच्चे को मोजज़ाती तौर पर या करामती तौर पर एकदम से ठीक होना एक्सपेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा किसी भी किस्म की, चाहे नफसियाती हो या जिस्मानी हो बीमारी, उसका शिकार ना हो, तो उसको कोई कहीं पे भी भेजेगा या बताएगा किसी आमिल या पीर का भी, तो वो उधर जाके उसके इलाज की या उसकी तंदुरुस्ती की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑटिज़म है क्या, ताकि फ़र्स्ट स्टेप के तौर पर हम ये अल्लाह लोग या साईं लोग या बज़रिया वज़ाइफ हम इसकी एकदम से बहाली के कंसेप्ट से थोड़ा सा बाहर निकल आएँ, क्योंकि इसके इलाज और मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए, वो एक्सेप्टेंस है कि वो ये मान लें कि उनके घर में किसी भी वजह से कोई बायोलॉजिकल रीज़न है या कोई और वजह है, एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जिसकी तकरीबन तमाम उम्र स्पेशल नीड्स रहेंगी। ऑटिज़म असल में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके मुतल्लिक और उसके होने की वजूहात के मुतल्लिक स्टिल अभी रिसर्च जारी है। और इसके मुतल्लिक सिर्फ इतना मालूम हो चुका है कि ये कम अज़ कम इसकी 2 वजूहात ज़रूर होती हैं। एक तो ज़्यादा बड़ी वजह जेनेटिक हो सकती है, कि जेनेटिक का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि पीछे से कोई पेरेंट्स में से किसी एक की नस्ल के अंदर ये बीमारी मौजूद थी तो आगे इनहेरिट हो गई है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक का सबसे बड़ा मामला ये है कि जीन्स जब अपना फंक्शन कर रहे हैं तो म्यूटेशन किसी किस्म की हो सकती है। म्यूटेशन एक ऐसा अमल है
جس کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ دو جینس نے مل کر یا جینس کے گروپ نے ایک سائیکل بنانی تھی، وہ سائیکل بنانے کی بجائے وہ غلطی سے اس کو موٹر سائیکل یا گاڑی بنا گئے ہیں۔ تو میوٹیشن کا عمل کی وجوہات اس کے اندر زیادہ ہیں جب ہم لفظ جینیٹک یوز کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری انوائرمنٹل وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ ایک تو جینیٹک میوٹیشن کی وجہ یا جینز کا صحیح کام نہ کرنے کی وجہ کوئی انٹرنل ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ اس کی انوائرمنٹل ہو سکتی ہے، جس میں خاص طور پر اگر ماں ڈیورنگ پریگنینسی اس کو کسی بہت ٹینس پریشر والے اور ایک برے ماحول کے اندر اس کی پریگنینسی گزر رہی ہے، جس کے اندر خدا نہ خواستہ اس کا خامند یا اس کے ارد گرد کوئی ایسا ابیوسو ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے وہ موسٹلی سٹریس اور انگزائٹی میں رہی ہے۔ دوسری وجہ ماں کی پریگنینسی کے درمیان میل فنکشننگ بھی ہو سکتی ہے فوڈ کے حوالے سے، کہ جو ریکوائرڈ ظاہر ہے اس کی اپنی جسمانی ضروریات کے علاوہ ایک بچہ اس کے جسم کے اندر پل رہا ہے، تو ایسا ہونا بھی ممکن ہے ٹینشن اور سٹریس کے علاوہ کہ جو وہ ریکوائرڈ فوڈ نیوٹریشنز کی ریکوائرمنٹ تھیں وہ اس کی پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بچے کے جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا اس کے برین میں افیکٹ ہوا ہے۔ تو بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے کہ جو آپ کی جینیٹک میوٹیشن اور اس جینیٹک میوٹیشن کی وجہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کی جو وجوہات ہیں وہ انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک کام اور ایک پرسکون پریگنینسی اور پراپر فوڈ کے ساتھ اور ایک اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ اگر نہیں گزر رہی تو کسی بھی قسم کی جینیٹک میوٹیشن ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس جینیٹک میوٹیشن میں سے ایک میوٹیشن یا ایک مسئلہ آٹزم بھی ہے۔ اب آٹزم کا جو بچہ ہے وہ کرتا کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی اتنی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ نارملی اگر ماں باپ یا گھر کا ماحول کوئی بہت ایکسٹریم مذہبی یا روحانی نہیں ہے تو بڑے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے جو ان سے آٹزم کا شکار ہیں، کیونکہ خاص طور پہ ان کے اندر جو واضح طور پر ایک مسئلہ نظر آتا ہے وہ ان کی سوشل یا کمیونٹی کے ساتھ خراب یا کمزور ریلیشن شپ ہے۔ ان کی زیادہ تر خاموشی کی عادت ہے، تیز روشنی یا تیز آواز یا ایک ان کا ناپسندیدہ کسی بھی قسم کا ماحول ہونے کی صورت میں ان کا ہائپر ہو جانا یا خوف زدہ ہو جانا، یہ اتنی واضح قسم کی مثالیں ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ there is something wrong with their kid۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اس میں ایک بات میں ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ آٹزم کا ابھی مکمل کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس کس وجوہات سے ہو رہا ہے، ایک ایکسپیکٹڈ یا سسپیشیس اس کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک دم سے 100% ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ ایک یہ طویل المدتی صبر آزما کام ہوگا پیرنٹس کے لیے، ان کو اپنے بچے کو مینیج کرنے کے لیے۔ تو اس مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کو ان کے بیہیویئرز کا جتنا زیادہ پتہ ہوگا اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ان کا بڑا واضح ایک نشانی ان لوگوں کی، ان بچوں کی ہوتی ہے کہ یہ سوشل نہیں ہوتے، اور آئی کنٹیکٹ خاص طور پہ ان کا جو ان سے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور یہ خاموشی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور تنہائی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور اگر خاموشی اور تنہائی کا نہ بھی معاملہ ہو تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فکس مخصوص انوائرمنٹ اور مخصوص لوگوں کے عادی ہوتے ہیں۔ جیسے ان کا کوئی اپنا کمرہ ہے یا کوئی کمبائن کمرے میں بھی لوگ فیملی رہ رہی ہے، تو جدھر کی جو چیز جہاں پڑی ہے، جو کلر سکیم ہے، جو لائٹ ہے، یہ اس کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ ان کی لائٹ چینج کریں گے، کمرے کی کلر سکیم چینج کریں گے، چیزوں کو ادھر سے ادھر کریں گے، تو یہ ان کے اندر نامانوسیت کی وجہ سے گھبراہٹ آتی ہے۔ یہ اس جگہ کو ایک دم سے کوئی نئی جگہ سمجھ کے
گھبرا جاتے ہیں. دیٹ از وائی ان بچوں کو بہت زیادہ دوسرے گھروں میں, چاہے ان کا ننیحال کا گھر ہو اور اگر کوئی فیملی انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہے تو ننیحال کے گھر میں, یا عام بچوں کو جس طریقے سے مزے سے مختلف رشتہ داروں کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈفرینٹ انوائرمنٹ ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ ایشوز ڈیولپ کرتی ہے, جس کے اندر یہ بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ یا تو یہ بہت خاموش ہو جائیں گے, لیکن زیادہ پرسنٹیج اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ہائپر ہو جائیں گے. مینز کہ یہ ہو سکتا ہے چیخے مارنے شروع کر دیں, اونچی رونا شروع کر دیں, کیونکہ ان کی ایک اور ہینڈ فلپنگ کی ان میں سے اکثر کو عادت ہوتی ہے, یا ریپیٹیڈ کوئی چیزیں کرتے ہیں تو وہ چیزیں کرنا شروع ہو جائیں. تو پیرنٹس, خاص طور وہ پیرنٹس جن کو اس ہائپر مومنٹ کے اندر بچوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا, تو وہ دوسروں کے سامنے, بے شک گھر میں مہمان آئے ہیں یا یہ بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ گیا ہے, تو وہاں پہ ان کو پیرنٹس اپنے آپ کو امبیرسڈ یا شرمندہ سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اور یہ ہمیں ایک معیوب لگ رہی ہے, تو اب ہم اس سچویشن میں کیا کریں. یہاں پہ پھر سے میں یہ بات کہوں گا کہ پیرنٹس کو, کیونکہ جتنا ارلی آپ کسی اس کو بہت پروفیشنل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں گے, یہ آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز واضح کر دوں, کیونکہ بعض ویڈیوز میں بڑے آرام سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں, لائف کوچ کے پاس لے جائیں. آٹزم کے شکار بچوں کو آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ یا لائف کوچ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ یہ ایک علیحدہ اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے اور بچہ بہت چھوٹی عمر کا ہے, اور سائیکیٹرسٹ نے یا سائیکالوجسٹ نے یا لائف کوچ نے بچے سے زیادہ بچے کی جو انوائرمنٹ کے اندر لوگ ہیں, جس میں سب سے زیادہ پیرنٹس اور بہن بھائی ہیں, ان کو سمجھانا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے بندے یا ایسی خاتون کو, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ یا لائف کوچ کو وزٹ کریں کہ جس کے متعلق یہ کنفرمیشن ہو کہ اس کے پاس نہ صرف کہ آٹزم کا نالج ہے, بلکہ آٹزم کو ڈیل کرنے کا اس کے پاس ایکسپیرئنس بھی ہے. جیسے میں آپ کو اپنے متعلق بتاتا ہوں, میں پیرنٹس کی کونسلنگ تو کر دوں گا, لیکن میں کیونکہ آٹزم کی بچوں کی ہینڈلنگ کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں اس طرح سے رکھتا, تو اگر میرے جیسے کسی بندے کو آپ سلیکٹ کریں گے آٹزم کے شکار بچے کی ہینڈلنگ یا مینجمنٹ یا دوائی کے لیے, تو مجھے دوائی تو خیر میں بار بار بتاتا ہوں کہ میں بتا ہی نہیں سکتا, میں ڈاکٹر ہی نہیں ہوں, میں سائیکیٹرسٹ ہی نہیں ہوں, لیکن مینجمنٹ کے بھی حوالے سے میرے پاس وہ ریکوائرڈ جس کو ڈیٹا یا آبزرویشن ہے وہ نہیں ہے. تو پیرنٹس کسی بھی ڈاکٹرز یا کسی ہیلپ کے لیے یہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے, اس بندے یا اس بندی نے پہلے آٹزم کا جو بچے شکار ہیں اس کی ڈیٹا کیا ہے, کہ کتنے لوگوں کو وہ مینیج یا ان کی ہیلپ کر چکا ہے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ ضروری چیز جو آپ اس کو اللہ کا امتحان کہہ لیں, آزمائش کہہ لیں, جس کی وجہ سے میں یہ جملے اس طرح کی اس لیے بول رہا ہوں کہ پیرنٹس سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں, مشکلات والا معاملہ یہ ضرور ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے اور اس کی پرواہ نہ کریں. بالکل ایک علیحدہ سی سچویشن آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے جب آپ کا کوئی بچہ یا بچے آپ کو آٹزم کا شکار ہوں, لیکن ایک چیز ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے اب اپنی جو سی قوت ارادی ہے سب سے پہلے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو گئی ہے. اور اس کے لیے مختلف وظائف یا منتر جنتر یا اس طرح کی چیزیں تلاش کرنے کے بجائے, آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ سادہ نماز پڑھ کے دعا کریں, درود شریف زیادہ پڑھیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹ کسی پیر سے یا کسی عامل سے مت کریں کہ وہ کوئی چھو منتر کر کے آپ کے بچے کا آٹزم غائب کر دے گا. تو بہت ضروری چیز ہے نمبر 1 پیرنٹس کے لیے کہ وہ اس کی ایکسیپٹنس کے اندر جائیں. نمبر 2 میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جس بھی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو آپ اپنے سیشنز بھی ان کے ساتھ کریں.
سمجھیں کہ یہ بیماری کیا ہے، ہائپر میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لو میں کیا کرنا ہے، بچے کو سیر کرنے کے لیے لے کے جانا ہے تو کیا کرنا ہے، کسی دوسرے گھر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، کہ آپ کے شہر یا قصبے یا گاؤں کے اندر کیا کوئی آٹزم سے ریلیٹڈ بچوں کے لیے جو سکول کی فیسلٹی ہے وہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے، آپ کسی ایسے شہر یا قصبے میں رہتے ہیں، یا اگر ہے بھی تو اس طرح کی ریکوائرڈ نہیں ہے، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ آپ ہوم سکولنگ اس بچے کی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ نارمل سکول کے اندر اس کو بھیجیں اور آپ کے بچے کا آٹزم خاص طور پہ سافٹ ہونے کی بجائے مائلڈ یا ہائی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک جنرل انوائرمنٹ میں بھیج کے، جہاں پہ ویسے ہی وہ نئے چہروں سے، نئی جگہوں سے، نئے ارینجمنٹ سے گھبراتا اور پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے اور پریشانی نہ کریں اور ہوم سکولنگ کا ایک انوائرمنٹ بنا لیں، تاکہ، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اس بچے کا آپ نے سوچنا ہے کہ بس اس کو ہے تو یہ اللہ لو کی، اس کا کچھ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے خاص طور پہ جو سافٹ اور مائلڈ آٹزم کے شکار بچے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ دوسرے بچوں کی طرح یا بڑوں کی طرح جب وہ ایڈلٹ ایج میں جاتے ہیں، لائف گزارنا سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو اس طرح کی ایک جنرل بیماری نہ سمجھیے۔ پیرنٹس کے لیے میرا ایک اور پیغام یہ ہوگا، بیسیکلی آٹزم کا بچہ جو ہے، کیونکہ ایک نیورولوجیکل اس کی بیس ہے ڈس آرڈر کی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ ذہنی مریض نہیں ہے، بیسیکلی وہ سوچتا ڈیفرنٹ سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے بچے وربل کمیونیکیشن کے لیے زیادہ ایزی ہوتے ہیں، کہ مینس کہ الفاظ سے یا اس طرح کی چیزوں سے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ کا جو آٹزم کا شکار بچہ ہوگا، اس کے برین کے اندر جو صلاحیت ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، وہ پکٹوریل ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو پڑھائیں گے یا سکھائیں گے یا سمجھائیں گے، یا نئی انوائرمنٹ، جیسے آپ نے اس کو دوسرے اپنے بچوں کے ساتھ پہاڑی مقام پہ لے کے جانا ہے، تو آپ اس کے متعلق اس کو پریپیئر کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس کی میموری اور اس کے جو ویژن ہے وہ پکٹوریل ہے، تو تصویریں دکھا کے کہ بچے ہم ادھر جا رہے ہیں، ادھر ایسے ہوگا، ادھر ایسے ہوگا، یعنی کہ اس کو اصل میں خاص طور پہ نئی انوائرمنٹ میں لے کے جانے سے پہلے آپ اس کو مانوس کر دیں رام رام سے۔ اسی طریقے سے جیسے کسی نئے رشتہ دار کی طرف جانا ہے، یا ننہال یا ددیال جانا ہے، تو آپ ان لوگوں کی تصویریں، شکلیں اور ان کی جگہ کو دکھائیں، تاکہ وہ بچہ جو سے اس کو شوق لگنا ہے اس کے برین کو، وہ نہ لگے۔ تو بیسیکلی ان کی دماغ کی فنکشننگ جو ان سی ہے وہ دوسرے بچوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو خدا نہ خواستہ آپ حقیر یا کچھ اس طرح کا نکارہ نہ سمجھیے گا۔ بیسیکلی آپ کو صرف لرن یہ کرنا ہے کہ جو جنرل لوگ بچے بچیاں کر رہے ہیں، ان کی بجائے یہ دیکھتے اور طریقے سے ہیں، سنتے اور طریقے سے ہیں، سمجھتے اور طریقے سے ہیں۔ آپ کو بیسیکلی لائف میں ان کو سکھانے، سمجھانے، دکھانے کی روٹین کو سیکھنا ہے، تاکہ آپ اس کو اس چیز کے اوپر اپلائی کر سکیں۔ تو لب لباب ایک مختصر ٹائم کے اندر میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیرنٹس سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کریں، دوسری ان کو اللہ لوگ سائیں لوگ نہ سمجھیں، خدا نہ خواستہ ان کو پاگل یا اس طرح کی جو نیگیٹو ٹرمز ہیں وہ تو کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آرٹسٹک چائلڈ کے اندر تو یہ والی پرابلمز ہیں کمیونیکیشن کی یا سوشل کمیونیکیشن کی، لیکن اب یقین جانیے، یہ میں کوئی آپ کو تسلی یا دلاسا نہیں دے رہا، آپ اس کے متعلق خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آٹزم چائلڈ کو قدرت نے بہت بہت زبردست قسم کی بعض ایسی ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے جو عام بچوں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ایکسیپٹنس کے بعد بس ان کو چلانا کیسے ہے، ان کی نشو و نما کیسے کرنی ہے، وہ آپ نے سیکھنی ہے۔ بیسیکلی اس کا ایک ہی رول ہے، نئی انوائرمنٹ میں نئی چیز بتانے میں، کھانا کھانا سکھانے میں، چلانے کے لیے ہر چیز کو حصوں میں توڑ دینا ہے، یعنی کہ اس کے سٹیپس بنا دینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بچے بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ اگر ان کے اندر 4 ڈسٹربنسز ہیں تو یاد رکھیے یہ بچے ذہانت میں اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال کے اندر جو آپ کا کوئی گھر میں نارمل بچہ ہے لائف میں شاید آپ کا نام اتنا روشن نہ کر سکے جتنا یہ اپنی یونیک برین کی کوالٹیز کی وجہ سے خود سے کر سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس چیز کو سیکھ کے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آٹزم کا جو شکار بچہ ہے وہ بھی آپ کے دوسرے بچوں کی طرح آپ کے لیے باعث سکون، باعث راحت اور باعث فخر بھی بن سکتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.